अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात की जाए तो आज के दिन कुछ सेलिंग हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो कुछ आज सेलिंग देखी गई, जिसका इम्पैक्ट हमने काफ़ी हद तक एक फ्लैट नोट, एक रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए इन्वेस्टर्स के जानिब से तो बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन भी देखा जा रहा है। कल की मार्केट की रिकवरी के बाद, पॉजिटिविटी के बाद आज के दिन एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। दिस इज द रीजन कि आज के दिन थोड़ी सी जो है वो एक फ्लैट नोट देखा गया है, लेकिन फाइनली जो 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर है वो अगेन देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,878.57 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 42,149.29, लोअर वाज 41,614.6 एंड फाइनली क्लोजर रहा 41,765.62 का। 112.95 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 257.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 9.43 का इजाफा कल के मुकाबले में देखा गया। 7.7 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई। एंड वॉल्यूम लीडर्स के इलेक्ट्रिक लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के इजाफे के साथ। 3.13 पे क्लोजर, 28.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ऑयल बॉय राइट शेयर्स हैं, 0.55 का डिक्लाइन देखा गया। 0.04 पे क्लोजर रहा। 23.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली WTL 0.04 का डिक्लाइन, 1.39 पे क्लोजर। 17.06 का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं कि एक अगेन पेनी स्टॉक्स में काफ़ी हद तक इस एक्सचेंजिंग हैंड्स देखे गए, जिसका इम्पैक्ट आज हम वॉल्यूम लीडर्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के हवाले से। वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार किसी भी मुल्क के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना किसी भी मुल्क के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। आज के दिन भी अगर पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से नज़र डाली जाए तो लोग या फिर अक्सर एनालिसिस यही सामने आता है कि अभी जो है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट पैदा करना है, जनरेट करने की ज़रूरत है। किसी ना किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाए, किसी ना किसी तरीके से रोजगार के मौके हों, क्योंकि डिफरेंट अगर यूथ कल्चर को भी देखा जाए तो यूथ को मिसगाइड करना भी जो है वो अभी आज के माशरे में देखा जा रहा है। एक किसी माशरे में अगर आपको इनटॉलरेंस या फिर एक गहमा गहमी क्योस फैलाना हो तो उसके लिए यूथ को जो है वो मिसगाइड कर दिया जाए। अभी जो एक सूरत हाल दिखाई देती है पाकिस्तान के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सही स्किल्स सेट करना, इंस्टीट्यूट्स को वेल ऑफ करना, ताकि वो हमारी जनरेशन, वो यूथ जिसको अभी ज़रूरत है कि वो एक ट्रैक पर आ जाए और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बेटर एक नतीजा साबित हो सकता है, जिसको अभी इस माशरे के अंदर बढ़ाना तो ज़रूरी है। तो आज के दिन हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात करने वाले हैं, साथ साथ ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान से कितने लोग बाहर जाते हैं हर साल और कितने रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेमिटेंसेस के हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ अट्रैक्शन ऑफ FDI भी आज हम इस एजेंडे में डिस्कस करेंगे, जिसमें FDI हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या ही बात हो कि अगर वही पाकिस्तानी जो कि अब वेल ऑफ हो चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके, और अगर वो चाहें तो अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसा रोज़गार के मौके पैदा करना या फिर कुछ डिफरेंट वैल्यू एडिशन की तरफ जाना जो कि उन्हें कुछ फैसिलिटेट करके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो है वो कुछ मौके फराम करे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से एक अच्छे इन्फ्लोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक खलील, रिटायर्ड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाक रशिया बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस के। तो ओवरऑल हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और आज का एजेंडा हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हमारे सारे गेस्ट को। और ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर, ये बताइए कि ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यूथ के हवाले से बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक सिचुएशन दिखाई देती है जिसमें एक
یوتھ جو ہے ہماری تھوڑی سی مس گائڈ دکھائی دیتی ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بچے 5 کلاس میں 6 کلاس میں جاتے تھے تو ان کو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ انہیں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا وہ کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ ان کا مائنڈ کلیئر ہے. تھینک یو ویری مچ. از اے ویری امپورٹنٹ question you have raised. جی. It has 3 manifestations. جی. ایک ٹریننگ جی یوتھ کی, اور دوسرا دا کنفیوژن ان کامن مین اسٹوڈنٹس جو ہیں گوئنگ اپ فرام کلاس 8 آنورڈ, اور تیسرا ہے لیک آف فیسلٹیز. دیکھیے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے, ویریس کمپنیز آئی ہیو بین ہیڈنگ دا کمپنیز, جاب کے لیے جی درخواست ہے لے دیں, بٹ وین یو ٹاک ٹو دیم ان کو کچھ نہیں آتا تھا. ایون MBAs they can't even express کہ what is the business management. تو میں ہمیشہ کہتا they تھا have just cleared their examinations or they take بس بکش ہمارا نالج ہے, academia level. بکش. ایون ایٹ دی MBA لیول, ایٹ دی پریکٹیکل لیول بہت کم ہے, بہت کم یونیورسٹیز پریکٹیکل لیول پہ پاکستان میں. سر کیا کیا جائے, سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں نا اس سبجیکٹ کی طرف. دیکھیں جاپان میں یہ ہے اصول کہ جب بچہ ہائر سیکنڈری لیول پہ پہنچتا ہے, ایوری باڈی از ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو دا کالج. دے ہیو اے ویری ویری اسٹرکٹ ایگزامینیشن, اینڈ دوز بوائز اینڈ گرلس ہو کوالیفائی ان دیٹ دے اونلی گو ٹو دا کالج. Rest they divert them to technical fields. You see, SME, for example, in Japan has a 70% role in the industry. By law, all like badi companies, Toyota and others جو آپ نام سنتے ہیں, they are supposed to get their stuff from the SMEs. So آپ کا یہ carburetor بنا ہوا ہے, یہ switches بنے ہوئے ہیں, they come from the small industries. تو وہ ان کے لیے مین پاور چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ان دا ڈفرینٹ فیلڈ, وہاں پہ وہ ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کو اپنایا گیا تھا, مجھے یاد ہے 35 سال پہلے اسکل ڈیولپمنٹ ہم نے سینٹرز بنائے تھے, اب بھی ہیں شاید, لیکن ان کو ان کی گروتھ ایسے نہیں ہو سکی جیسے ہم نے انفراسٹرکچر کی تھی. رائٹ. وہ بھی بیوروکریسی کا شکار ہو جاتا, بیکاز ایک آپ بچہ, اب کچھ فیکٹریز جو ہیں ہمارے پاکستان میں اب بھی کر رہی ہیں جن کو وہ اپرینٹسشپ ٹریننگ, جیسے میرا خیال ہے when I was looking after machine tool factory, we had an excellent school for training of the turners, machine people and others. So ایک جو ہے نا وہ تھا. اب آ گیا آپ کا دوسرا پارٹ, آپ کا سوال, اویئرنیس نہیں ہے بچوں میں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ سر ابھی گورنمنٹ لیول پہ پروگرامز تو ہو رہے ہیں نا, بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام, ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. they don't penetrate down below. You see, جب تک گراس روٹ لیول پہ اس کو نہیں پکڑا جائے گا تو 2-4 لیکچر ادھر ادھر دینے سے کوئی پتہ نہیں لگتا کسی. ابھی آپ نے بھی ڈھونڈنا ہو کہ جی میں نے کیا کرنا ہے, تو آپ ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, کبھی آپ گوگل آ گیا اس پہ چلے جائیں گے, تو پھر آپ کہیں گے اچھا چلو یہ کر لیتے ہیں. جبکہ یہ ایک اسکول لیول پہ ایک ہمارا وہی, جیسے میں نے کہا, گائیڈنس سسٹم ہونا چاہیے, ایگزامینیشن ہے, پھر اس میں سے فلٹر کالج میں جائیں. پوائنٹ ٹیکن. سر عدنان صاحب سے میں انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. عدنان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اوورسیز ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, پہلے تو آپ یوتھ کی گائیڈنس کے حوالے سے بتائیے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ہر سال کتنے لوگ ہیں جو اوورسیز امپلائمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں, ابھی بھی کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ٹاپک آج کا آپ نے چوز کیا ہے. میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں اوورسیز امپلائمنٹ سے. ہم آلموسٹ اس ٹائم پہ 5000 لائسنسز ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈر منسٹری آف HR, بیورو آف امیگریشن کے انڈر آ کے ہم مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹورڈز گلف اسٹیٹس. آلموسٹ اس ٹائم پہ 2015-16 میں بہت اچھا ایک ایرا آیا تھا جس کے اندر 8 سے 9 لاکھ لوگ پر اینم ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے ٹو دا گلف اسٹیٹس, جس کی وجہ سے ریمیٹنسز وغیرہ بھی انکریز ہوئی تھیں.
ग्रेजुअली फिर वो थोड़ी सी कम हुई और फिर कोविड की वजह से और ज़्यादा वो कम हो गई। तो एक दूसरी साइड पे ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसकी तरफ फोकस नहीं किया जा रहा। अब जो भी आज का बच्चा जो भी मैट्रिक इंटरमीडिएट करता है और जब उनसे कहा जाता है कि बाहर ओवरसीज़ के लिए, तो वो एक अच्छी जॉब के लिए तलाश में तो रहता है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स उसके अंदर नहीं है। इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि वो उन टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली उसकी मार्केटिंग की जाए और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। उसकी प्रॉपर मीडिया के ऊपर अट्रैक्शन होनी चाहिए, उसका एक लेआउट प्लान बनना चाहिए ताकि लोग जितने भी हैं, अब हर मैट्रिक इंटर करने वाला बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता, उसको टेक्निकल स्किल्स देनी चाहिए। और बाहर मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2023 तक ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे आर रिक्वायरिंग अबाउट 2 मिलियन पीपल्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें अपने जो यंग जनरेशन है उसको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ ओवरसीज़, और ओवरसीज़ आप पाकिस्तानी बन के किस तरह आप इसके अंदर अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज़ की तरफ। चलें जी, उस्मान शौकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा उस्मान साहब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से बात हो रही है, रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार किसी भी मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो समझा जाता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाए चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर 2-3 साल पहले की अगर बात की जाए तो अब कोविड के बाद से खासकर जो है वो एक ज़्यादा इशूज़ क्रिएट हो गए थे। इसके ऊपर प्लीज़ कुछ बताइए। जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे मुझे इनवाइट करने का। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है, और कोविड के बाद हमने देखा कि ग्लोबली जो जॉब मार्केट्स हैं और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट हुई, और डिफरेंट कंट्रीज में स्पेशली जो हमारी पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट थी या जो हमारे लोग थे वो काफ़ी डिस्प्लेस हुए। और अब इशू ये है कि हमें दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह द ग्लोबल रिबाउंड आफ्टर कोविड इज हैपनिंग, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑपरच्यून टाइम फॉर अस। हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त कि हम अपनी पॉलिसीज की दुरुस्ती करें। मैं आपकी बात एफडीआई के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूंगा इधर। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा टूल होता है किसी भी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 दफा आई है। एक दफा हमने 90s में जब गवर्नमेंट की नवाज शरीफ साहब थी, उस वक्त काफी एफडीआई मुल्क में आया। फिर सेकेंड हमने एक बहुत बड़ा एफडीआई देखा जब 2005 to 2008 जब गवर्नमेंट थी, उस वक्त हमने एफडीआई देखा। उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एफडीआई कंसिडरेबल क्वांटम में नहीं आया, और इसकी आप सबसे बड़ी मिसाल ये देख सकती हैं कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री को आप ले लें, आज से काफी साल पहले 90s में जब आपने देखा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब ऑटो मेकर्स फ्रॉम कोरिया सच एज किया, डेगू और ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे केम टू पाकिस्तान, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, हमें जॉब्स क्रिएट हुई, हमारे मुल्क में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, एंड देन दे ऑल लेफ्ट, और फिर वो चले गए, और तकरीबन 15-20 साल वो हमारे मुल्क में नहीं ऑपरेट किया, और अब वो वापस आए हैं। तो वी हैव टू क्वेश्चन, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इस तरह क्यों है, व्हाई इज एफडीआई नॉट इनकरेज्ड, और अगर कोई आ भी जाता है तो वो चला क्यों जाता है, और क्या वजूहात है। इस पे कुछ चीजें आई बिलीव हमें एड्रेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, तसलसल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिसीज जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होनी चाहिए। जब भी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज का तसलसल बरकरार नहीं रहता तो इन्वेस्टर्स वो हमेशा उस कंट्री या उस इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं जहां उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। राइट, बिल्कुल सही बात कह दी है उस्मान शौकत साहब आपने कि पॉलिसीज के हवाले से जो है वो ये नजरसानी होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। प्लीज तारिक साहब आप ये इस पे जो कमेंट करिएगा। 2 पॉइंट्स पे करना चाहूँगा। एक जो अभी इन्होंने बात की थी, देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए जो ट्रेनिंग है ना, गवर्नमेंट स्कूलों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं हो सकती। वी विल हैव टू इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर इन दैट।
اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ گورنمنٹ سپورٹ کریں اور ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھیں کہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. آئی واز جسٹ ریڈنگ اے رپورٹ کوئی ہفتہ پہلے, دس واز ود ریگارڈ ٹو گلف اسٹیٹس, کہ پاکستانی جو لیبرر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی از اراؤنڈ 70%, رائٹ, جبکہ بنگلہ دیشی کی ہے اباؤٹ 80-85%, اینڈ ساؤتھ انڈین کی ہے 90%, اینڈ تھائی اینڈ فلپینوز کی 100%. اوکے, تو گریجولی دے آر پریفرنگ, if I'm wrong please correct me, they are preferring people from Thailand, South India, ادھر ادھر سے, because جیسے کہ ان کی So we have to پروڈکٹیوٹی focus on their تو productivity ہمیں جو as اگر well. ہم نے کوئی بندہ باہر بھیجنا ہے, we must ensure he is fully trained, he is competent, اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کام کرنے والا ہے. اگر کام نہیں کرے گا پراپر تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ پٹ جائے گا. وہ نہیں, اسی لیے یہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں جی کہ پلیز گریجولی اس میں ڈیکریز آ رہی عدنان ہے. صاحب پلیز آپ جی، بتائیے بالکل، نا برگیڈیئر کہ کیا صاحب. ایسی ایسوسیشن, کیا کوئی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس پہ یہ ٹریننگ یا کوئی ایسی انٹرپرنورشپ کے حوالے سے کام جی ہوتا ہوا برگیڈیئر نظر آ صاحب رہا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ٹائم پہ جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں وہ پریفرنس کر رہے ہیں کہ دوسرے کنٹریز, ہماری نیبر کنٹریز کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس بات سے دیکھ لیں کہ 2020-22 کے اندر فرام جنوری ٹل اپریل ہماری جو مین پاور ایکسپورٹ تھی وہ 2 لاکھ تھی, اور بنگلہ دیش کی یہ 4 لاکھ تھی. بنگلہ دیش 4 مہینوں میں 4 لاکھ بندہ ایکسپورٹ کر چکا ہے, اور ہمارا پاکستان 4 مہینوں میں اس کی 2 لاکھ کی ایکسپورٹ ہے مین پاور کی. ڈیفینیٹلی جب مین پاور باہر جائے گی, کیونکہ ہماری جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ سب کچھ انوائرمنٹ سب چیز سیم ہے, لیکن ہماری مین پاور کو وہ پراپرلی وہ نالج نہیں دیا جا رہا. گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے, پالیسیز نہیں ہے. ہماری جو ایسوسیشن ہے پیوپا, وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر جتنی بھی مین پاور کا بزنس جنریٹ کرتی ہے وہ ہم ابراڈ سے, گلف اسٹیٹ سے, یورپ سے جنریٹ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہو, ہمیں آن بورڈ جب تک وہ نہیں لے گی, ہمیں آن بورڈ لے. اور میں یہ چیز چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ 28 ارب ڈالر جو ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ہم اس کو 40 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اٹس آل ڈیپینڈ آن دا گورنمنٹ طارق صاحب پالیسیز. پلیز, پھر میں شوکت صاحب کے پاس جاؤں گی. اچھا ایک 1 سیکنڈ, جی جی دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کو میں تھوڑا سا بڑھا, جو ہمارا لیبر ہے اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. جو ابھی جیسے یورپین مارکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے. ابھی دیر از ایکسٹینسو ویکینسیز ان جاپان, سر ایسا ہی ہے, لیکن اب اس کے لیے آپ کو ٹرین مین ٹرین مین پاور چاہیے. 14 کیٹیگریز انہوں نے جاپان نے اس ٹائم پہ اوپن کیا پاکستان کے لیے, لیکن اس کے لیے انہوں نے جیپنیز لینگویج کے لیول 4 تک انہوں نے کہا ہے کہ جی لیول 4 آپ کمپلیٹ کریں, اس کے بعد اور جیسے نمبل اور دوسری یونیورسٹیز وغیرہ کرا رہی ہیں اس کے اندر. عدنان صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا, طارق صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. میں عثمان شوکت صاحب کو گفتگو میں اگین شامل کرنا چاہوں گی. لیکن ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, جیسے کہ یہ مین پاور ٹریننگ کے حوالے سے بات کی ہے, تو ٹرینڈ ہمیں جو مین پاور ہے یا لیبر ہے وہ اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ ہمیں محنت تو کرنی ہے نا. اوبویسلی ہم اوورسیز بات کر رہے ہیں, ہم ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جابس تو جب ہی کریٹ ہوں گی جب آپ ٹرینڈ ہوں گے اور آپ کی ایک پہچان ہوگی. تو عثمان صاحب پلیز ذرا اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا کہ 2 پوائنٹس ریز کیے ہیں, ایک عدنان صاحب نے بھی, ایک طارق صاحب نے بھی. ایک تو ٹریننگ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. پاکستان ایز اے کنٹری, ایز اے مسلم کنٹری, تھوڑا سا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان کو تھوڑا ڈسکریج کیا جائے اور ڈفرینٹ اور کنٹریز کو جو ہے وہ انکریج کیا جائے. ایسا ہے؟ جی بالکل, آئی ایگری, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. پولیٹیسائزیشن کا فیکٹر ضرور موجود ہے. میں خود امریکہ میں رہا 10 سال, میں خود ان کی ایک وہاں پہ فائنینشیل سروسز کا حصہ تھا, اور اکثر یہی دیکھا جاتا تھا کہ پاکستانی جو ہماری اسکلڈ لیبر ہے وہ ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی جہاں پہ اور کنٹریز یا اور ممالک کی نیشنلٹیز پہنچ جاتی تھی. میں بات کروں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی, ہمارا تعلق اس انڈسٹری سے ہے. اٹس اے ٹیکنیکل انڈسٹری, اس میں ریسرچ کا بہت کام ہے. انفارچونیٹلی ریسرچ میں پاکستان از ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ. انڈیا ہیز ڈن گریٹ ورک. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لاٹ آف پیپل, اگر ہم US FDA کی بات کریں,
یا گلوبل ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بات کریں اس میں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے جا چکا ہے ڈیو ٹو دس فیکٹ کہ دے ہیو ڈن اے لاٹ آف ورک ان ریسرچ. اینڈ اگین جب وہ ریسرچ میں جاتے ہیں تو پولیٹیسائزیشن کر کے دے آبویسلی ٹیک اے اسٹیپ فردر. ہم لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے. ایک اور پوائنٹ میں اس میں جو بات کرنا چاہوں گا جو ریلیونٹ ہمارے اپنی کنٹری کے لیے بھی ہے, جب ہم بھی امپلائمنٹ ڈھونڈتے ہیں اپنی آرگنائزیشنس کے لیے تو یقین کریں ہمیں کافی پرابلم آتی ہے. وی فیل دیر اے ڈسکنیکٹ بٹوین ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری لنکیجز. آئی بلیو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیجز کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کا لینگویج بیریئر ضرور ہے, آپ نے جاپانیز بھی سیکھنی ہے, انگلش بھی سیکھنی ہے. سارا لینگویج ہوگی تو آپ وہاں کمیونیکیٹ کر سکیں گے. ابھی بات کی بگڑے صاحب نے فلپینس کی بات کی, تھائی لینڈ کی اور کنٹریز کی. دے آر فلوئنٹ ان انگلش, ان کی آپ فلوئنسی لیولس دیکھیں, پلس دے آر ویری ویری کمپیٹنٹ ورکرز از ویل. لیکن ہمارے لینگویج بیریئر کے علاوہ آئی تھنک ہماری ایکیڈیمک اور انڈسٹری لنکیجز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آور گریجویٹ نیڈس ٹو نو کہ ایک انڈسٹری جو ایکسپورٹ کرتی ہے یا باہر کام کرتی ہے یا جو باہر ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی وہ کیا ہے, اینڈ ہاؤ کین دے برنگ دیئر اسکل سیٹ اپ ٹو دیٹ لیول. اور آئی تھنک اس میں انٹرنشپ پلیسمنٹس اور آپ کی کارپوریٹ پلیسمنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو ہماری یونیورسٹیز کو ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی عثمان صاحب نے اگین ایک رائٹ کارڈ پریس کی ہے. انٹرنشپ کے پروگرامز ضرور ہونے چاہیے سر. اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمک لیول کو بھی کیا ہمیں سلیبس بھی ابھی اٹھا کر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کے پوائنٹ سے ایک پوائنٹ آگے لے کے چلتا ہوں آپ. جی پلیز. آئی ایم ود آٹوموبائل 28 years. I have been managing director of all three major brands, Mazda, Nissan Diesel and Kamaz. I always maintained that the input جو ہمارا ورکر کا ہے وہ ہمیں ملتا ہی نہیں. اگر میں ڈھونڈنے جاؤں کہ مجھے ایک اچھا میکینک مل جائے وہ نہیں ملے گا. اگر میں ڈھونڈنے جاؤں الیکٹریشین مل جائے آٹو کا, نہیں ملے گا. میں ہمیشہ اس بات پہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں دنیا چینج ہو رہی ہے. I made 3 vlogs on this, on these subject جو آپ بات کر رہی ہیں, ٹریننگ اینڈ لنکیجز آف انڈسٹری. اور جب تک ہماری پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری اور ہماری یونیورسٹیز اور ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو لنکیج نہیں کریں گے, آپ کو میں نے ایک پروپوزل دی تھی یہاں گرین یونیورسٹی کو کہ جی آپ رشین چیئر بنا لیں اور لینگویج کے لیے, بیکاز دیر از اے $50 to $60 billion market there, Eastern Europe and Russia. But we can't do because ہمیں لینگویج نہیں آتی. تو لینگویج بیریئر ہے. تو ہم نے کہا اب جاپان جب میں پہلی دفعہ گیا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے مازدا کی, بعد میں نسان کی, ہر سال جاتا رہا, وہاں پہ مینڈیٹری ہے جاپانیز اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ ایلیمنٹری لیول کی انگریزی سیکھیں. وہ اپنی جاپانیز میں سب کام کرتے ہیں, بٹ ایز اے سیکنڈ لینگویج دے لرن انگلش فار انٹرنیشنل بزنس. ہمیں اپنے جو اسکولز ہیں یا کالجز ہیں یا نیچے ٹریننگ سینٹر ہیں, اس میں ہمیں اپنی لینگویج کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری اساس ہے. میں تو بڑا اسٹرانگ پروموٹر ہوں کہ اردو کو بھی دینا چاہیے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ان لینگویجز کو بھی پکڑنا چاہیے جہاں ہم نے اپنی فیوچر لیبر کو بھیجنا ہے. اس میں جاپان ہے, یورپ ہے, اب جرمن میں بہت ویکینسیز ہیں, بہت ویکینسیز ہیں جرمنی میں, رشیا میں بہت ریکوائرمنٹ ہے, ایسٹرن یورپ میں بہت. انگلش سے آگے نہیں نکلتے کہ ہم اور لینگویجز کی طرف نہیں, وہ تھوڑی اور بڑی ایزی لینگویج. وین آئی وینٹ ٹو بیلاروس, میاں صاحب کے ساتھ ہی میں گیا تھا لاسٹ ٹائم جب ایک ڈیلیگیشن ہم گئے تھے, تو آئی وزٹڈ دیئر نیشنل یونیورسٹی, نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹی آف بیلاروس. اس میں پراپر ڈگری کورسز کراتے ہیں, ٹریکٹر انجینئرنگ, ٹریکٹر مینوفیکچرنگ, اس قسم کی چیزیں. اور اسٹوڈنٹ سے میں ملا, لڑکے لڑکیاں, وہ پریکٹیکل کام کروا رہے تھے. رائٹ, پوائنٹ ٹیکن. عدنان صاحب پلیز یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے کیٹیگوریکلی ڈسکشن کی جس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور ابھی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تھوڑا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی کیٹیگریز ہمارے سامنے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو نہیں کام کرنا چاہتے, ان کا نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا, خاص کر خواتین میں دیکھا جائے تو آدھے تو وہ اپنے فیملیز کی طرف چلے جاتے ہیں, آدھے ان کا جو ہے وہ شاید ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. باقی اگر تھوڑا سا دیکھا جائے فیوچرسٹک
اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گائیڈنس چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی کوئی پلیٹ فارم ہے کہ وہ جو سیریس اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لیے کچھ امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو؟ جی، امپلائمنٹ کے لحاظ سے یہ ہے کہ بیورو آف امیگریشن نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم پروموٹرز کی جتنی بھی بائر کی جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں وہ اس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں. جتنے بھی ٹیلنٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں یا جو انٹرسٹڈ ہیں پرائیویٹ، ٹھیک ہے، وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ انہوں نے باہر اوورسیز میں جاب کرنی ہے، وہ وہاں پہ وزٹ کر کے اور ہمارے کنسرن آفیسز سے جن بھی اوورسیز پروموٹر کے پاس وہ مین پاور کا بزنس ہے وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے اس کے اندر وہ اپنا ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں. اس میں وہ تو ہے، لیکن اس کے اندر بیسک جو چیز جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی پہلے ہائی لائٹ کی ہے کہ اس کے اندر جب تک گورنمنٹ کی پالیسیز نہیں بنے گی، جب تک ہماری ایسوسیشن کو آن بورڈ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں کسی بھی گورنمنٹ کا نام نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، جب تک ہمیں آن بورڈ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اپنی ان کو سجیشنز نہیں دے سکتے کہ جو اس ٹائم پہ. اب بریگیڈیئر صاحب جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اچھا انٹرنشپ کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ملتا، کیونکہ جو بھی کمپنی انٹرنشپ کے لیے بھی کینڈیڈیٹ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس تھوڑا سا نالج ہو، لیکن وہ فریش گریجویٹ ہوتا ہے، اس کے پاس نالج صرف بک کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی نالج پریکٹیکل اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. تو میں تو جتنی بھی یوتھ ہے میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ یورپ کے اندر بہت اچھی مارکیٹ ہے، اور ہم گورنمنٹ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یورپین کنٹریز کی طرف فوکس کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹرز کو اس کے اندر حصہ دیا جائے، آن بورڈ لیا جائے، تاکہ ہم یورپ کی طرف ہم اپنی جو یوتھ ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. رائٹ. عثمان صاحب سے Just one second before we go to Usman صاحب, ان کی بات کریں. جی. You see, I personally feel we must concentrate on three things. ایک اسکل، جو بھی اسکل، اور اسکل ڈفرینٹ ہے، یورپ کے لیے اور ہے، جاپان کے لیے اور ہے، گلف کے لیے اور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ہم نے ٹرین کرنے. دوسرا لینگویج، اس کو ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسے سینٹرز بنانے چاہیے جو ایٹ لیسٹ 3 میجر لینگویج کو پکڑیں، یعنی عربک، جاپنیز، چائنیز، رشین. انگریزی تو سب سیکھ لیتے ہیں. اور تھرڈ از جو ہماری لیبر باہر جا رہی ہے اس کی سوشل اینڈ مینرزم ٹریننگ، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس نے بیہیو کیسے کرنا وہاں جا کے. رائٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یورپ یورپ میں ایک بندہ بھیج رہے ہیں اور وہاں جا کے وہ آپ کو شرمندہ کروا دے. اس کی تو سر بریگیڈیئر صاحب ہمارے جو عثمان صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں پھر اس کے بعد. عثمان صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو، لینگویج بیریئر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لینگویج بیریئر ہی سامنے آ رہا ہے کیٹیگوریکلی. ابھی اگین ہم پھر اسی پہ بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس جو سیریس اسٹوڈنٹس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی اب امپلائمنٹ پراپرلی آگے فیوچر، جن کا ہم وہ سوچتے ہیں کہ فیوچر پراپر ہو، تو 2 طریقے کے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں صرف وائٹ کالر جاب، وہ اسکلز کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو یہ بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ وائٹ کالر جاب اگر سب کریں گے تو پھر ٹیکنیکلی کون کام کرے گا. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ لیول پر آنے والے دنوں میں اس بات پر ترجیحات دینے کی ضرورت ہے کہ جو امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے جو پالیسیز آنی ہے. پلیز. جی بالکل، آئی ایگری. آپ نے بالکل کہا کہ اگر سارے اسٹوڈنٹس کا رجحان وائٹ کالر جابس کی طرف ہوگا تو بلو کالر جابس کون کرے گا. بالکل اس کی طرف جس طرح ابھی بات کی وردی پارٹیسپینٹ نے کہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج اور جو ٹریننگ ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گی. چھوٹے چھوٹے سینٹرز آپ اگر بنائیں جس طرح کارپینٹرز، میکینکس، ہمارے پاس ادارے ہیں لیکن آئی بلیو وہ اس طرح سے افیکٹولی کام نہیں کر رہے. اداروں کی طرف چلے جاتے ہیں سر اگر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو. جی اب میں ایک چیز اور ایڈ کروں. آپ نے بات کی کووڈ کی اور ہاؤ دا جاب مارکیٹ از چینج. میں آپ کو بتاؤں کووڈ کے بعد ایک اور بڑا فری لانسنگ آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا دنیا میں ایک فنومنا بن چکا ہے. آپ کو پاکستانی کمپنیز ملیں گی جو آج آسٹریا میں یا رومینیا میں کسی ایپ ڈیولپر سے کام کرا رہی ہے. اب باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کو فری لانسنگ کا ایک بہت بڑا موقع مل گیا. اب اگر فزیکلی بھی آپ ممالک میں نہیں جا سکتے، یو کین گیٹ اے لاٹ آف ورک آن لائن.
آپ کو پتا ہے اکاؤنٹنگ، آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی جو آپ کا سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ بارڈر لیس ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان میں بچہ بیٹھ کے ایک امریکن کمپنی کے لیے ایپ ڈیولپ کر سکتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ لینگویج بیریئر بھی اوور کم ہو جاتا ہے، بیکاز یو آر ورکنگ آن لائن، یو آر ورکنگ آن اے میڈیم جس میں آپ آن لائن کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور کووڈ کے بعد یہ بہت پریولنٹ بھی ہو گیا. تو آئی بلیو اس طرح کی، میں نام کچھ ویب سائٹس کے نہیں لینا چاہوں گا ادھر، لیکن دیر آر لاٹ آف ویب سائٹس جو آپ کو اپنا پروفائل اپلوڈ کرتے ہیں، جو آپ بات کر رہی ہیں جو وائٹ کالر اور بلو کالر، وہاں پہ لوگ اپنے پروفائلز اپلوڈ کریں، یو گیٹ ورک فرام ڈفرنٹ کنٹریز. یورپ کی بات ہوئی، یورپ از ہائرنگ اے لاٹ آف پاکستانی ریسورسز فرام دیز آن لائن ریسورسز، اور یہ بچے بہت اچھے ہیں، بہت ایکٹیو کام کرتے ہیں، دے آر ویری ویری ویل ورسڈ ان دا ٹیکنالوجی فیلڈ ایز ویل. تو ناٹ اونلی کہاں سے بلڈ اپ ہو، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اربن ایریاز میں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ رورل ایریاز میں، دونوں کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرلل جو ہے وہ امیج ہو ان کا، تو کیا ان کو کرنا چاہیے اور اویئرنیس کہاں سے وہ جو ہے وہ گیدر کریں؟ جی ڈیفینیٹلی آئی تھنک دس از ویئر دی گورنمنٹ اینڈ دی سیمی پبلک گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کمز ان. آئی تھنک یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہو سکتا ہے. گلوبلی دیٹ از ہاؤ اٹس بینگ ڈن. آپ کو رورل ایریاز میں جو آپ کے سب اربن ایریاز ہیں ان میں کیمپینس چلانی پڑیں گی فرام منسٹری آف لا، سوری فرام منسٹری آف مین پاور. آپ کو ہمارے جو سیمی پرائیویٹ جیسا ٹیفٹا ایک ادارہ ہے ہمارا، اٹ گیوز ٹیکنیکل نالج، اس کو انوالو کرنا پڑے گا. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو مل کے یہ شناسائی دینی پڑے گی لوگوں کو کہ دیز اپرچونیٹیز آر اویلیبل. انٹرنیٹ کی فیسلٹی دیکھیں، پاکستان از ویری ویل کنیکٹڈ. آئی بلیو I was reading that پاکستان کے جو رورل ایریاز ہیں ان میں بھی کنیکٹیوٹی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو if you provide them online tools, they can get the awareness from online tools as well. Doesn't have to be a physical presence کہ آپ ان کو بلائیے. I think online mediums could be used very effectively for this as well. Right. For the urban as well as the rural population. Well, thank you so much. عثمان شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز. آج ہم نے عثمان شوکت صاحب سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے بات کی، جس میں خاص کر امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے، جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک اور ہاٹ ٹاپک پوری دنیا کے لیے ہی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی ایک معمہ ہے، تو وہ اب ڈسکس کر رہے ہیں. عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. عدنان صاحب آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے اس وقت؟ تو میں اس میں بیسیکلی عثمان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. آن لائن سب رورل اور اربن ایریاز کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی پبلک ہیں، اس کو تھرو میڈیا ہی ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. جب تک گورنمنٹ اس کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو ہم رورل ایریاز کے اندر نہیں جا سکتے. آن لائن کے اندر آج کل فیک مارکیٹنگ اور یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو ہماری بیسیکلی جو ہماری مین جو ایسوسیشن ہے اس کو آن بورڈ جب تک نہیں لے گی اور گورنمنٹ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز نہیں بنائے گی. ابھی شارٹ ٹرم پلان کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ کرتا ہوں. جیسے قطر ہے، اس کے اندر ابھی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں پہ دے آر ریکوائرنگ لاٹ آف پیپلز، تھاؤزنڈ آف پیپل اسٹل دے آر ریکوائرنگ. لیکن کیا ہے کہ یہاں کی پالیسیز کی وجہ سے وہ ہم اس کو فلفل نہیں کر سکتے، اور وہ مین پاور ساری دوسرے اپنی نیبر کنٹریز اس کی طرف لے کے جا رہی ہیں. رائٹ، طارق صاحب پلیز. عرض کروں گا، جی جی، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹریٹجک سینیریو جو ہوتا ہے وہ آپ کے اکنامک جو سینیریو ہے اس کو انٹریکٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، فار ون ریزن اور ادر، اگر آپ کا ملک جو ہے مختلف سینکشنز کی زد میں رہے یا مختلف ریسٹرکشنز کی مد میں رہے تو آپ اس کو اپنے ایونیوز کو ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے. جو آپ کہتے ہیں جی ہم ادھر بھیج دیں گے بندہ ادھر، وہ الاؤ ہی نہیں کرتے آپ کو. ابھی جیسے انہوں نے بات کی، یو ہیو ٹو، the government has to interact with those countries and create those avenues جس کے اندر پھر اپرچونیٹیز کریٹ کرنا. ورنہ اگر آپ اسی میں رہیں گے انٹرنیشنل سینیریو میں تو آپ کو کوئی اجازت ہی کوئی نہیں. اگین پھر وہ ایک گورنمنٹ لیول پر اور پالیسی کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، وہی فیسیلیٹیشن جو گورنمنٹ آلریڈی کرتی آئی ہے اور اسی کا کام ہے. لیکن اس چیز میں یہ بات بھی طے کرنا ہوگی کہ کون سی گورنمنٹ کس وقت یہ چیز طے کرتی ہے. جو اچھے پروپوزلز ہوتے ہیں، جو اچھی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، چارٹر آف پالیسیز ہونا چاہیے، جو کہ پالیسیز بھی لانگ ٹرم ہو، 20 ایئرس 30 ایئرس پالیسیز ہوں، تاکہ وہ ایک ڈسکنیکٹ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈریگ نہ ہو آنے والے دنوں میں، جو کہ ایک قوم کے مفاد
بعد میں دیکھی جائے. تو نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کے مارکیٹ میں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,42,600 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,22,260 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,822.92, آئل WTI پر بیرل 111.3, آئل بریڈ کروڈ پر بیرل 117.3. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 216 روپیز, سیلنگ واز 218. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 251.5, سیلنگ واز 255 روپیز. US ڈالر بائنگ رہی 206.5, سیلنگ واز 208.75. چائنیز یان بائنگ رہی 31.13, سیلنگ واز 31.38. سعودی ریال بائنگ رہی 54.7, سیلنگ واز 55.6. UAE درہم بائنگ ایٹ 56.75, سیلنگ واز 57.6. کویت دینار بائنگ رہی 676.45, سیلنگ واز 681.45. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 540.71, سیلنگ واز 545.21. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائس ہم دیکھ رہے ہیں اگین کچھ جو ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن نظر آ رہی ہے. کچھ عرصے کے لیے کچھ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا گیا تھا جس کی وجہ سے کافی پاکستانی مارکیٹس میں ایک ہیپینس دیکھی جا رہی تھی, لیکن اب چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا دوبارہ انٹرنیشنلی بھی اپورڈ ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہے آئل پرائسز کی, جس کا امپیکٹ آبویسلی لوکل مارکیٹ پہ دکھائی دے گا. تو طارق صاحب بھی موجود ہیں اور عدنان صاحب بھی. طارق صاحب, کموڈیٹی پرائسز, انفلیشنری نمبرز, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک مہنگائی کا زور جو ہے وہ کافی میں نے پچھلے 2-3 مہینے میں بہت سارے 2-3 فورم پہ یہ بات کی تھی کہ دی ورلڈ globally is in the grip of super inflation. Even in America, in some states. Even some food crisis also is happening. Food crisis, energy crisis, it is gripping everybody. EU, اب یوکرائن اور جو کانفلکٹ ہے رشیا کا, اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے, ابھی آیا نہیں ہے. ابھی تک تو وہ جو کانٹریکٹ چل رہے تھے رشیا کے اور جرمن کمپنیز اور فرینچ کمپنیز کے, وہ فلفل ہو رہے ہیں بائی اپ ٹو سپٹمبر اکتوبر. اینڈ جو لیٹسٹ جو ابھی G7 کا بھی اعلامیہ آیا ہے, اس سے پہلے بھی یورپین کمیشن کی جو چیئرمین خاتون ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بائی دسمبر جرمنی ہیز آلسو ایکسیپٹیڈ ٹو ڈائیورسیفائی اٹس energy from Russia, switching to other means like import from Qatar or from America or etc. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گلوبلی یہ کیسے ہوگا, کیونکہ شپنگ از ناٹ اویلیبل. شپنگ ہیز بیکم ویری, کووڈ کی وجہ سے hundreds and thousands of ships have been scrapped. جو ورکرز تھے, سیلر تھے, this is the reason freight بہت higher side پہ دکھائی دے رہا ہے. Either they died or they left the profession. Right. And similarly it is happening in the logistic side of the train movement. So it is not possible to, there was a thinking from Central Asia by train take the oil. لیکن that is not also, I don't think. So this is the reason آپ سمجھتے ہیں کہ what I changes آ رہے feel ہیں. is this inflation is going to go up further. اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی آئے گا. Right. And how we tackle it. لاسٹ کامنٹ عدنان صاحب, اب جو لاسٹ اگر پوائنٹ آف ویو اگر بات کریں امپلائمنٹ کے حوالے سے, تو چیزیں سیناریو چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گلوبلی ہمارے پاس چینجز ہیں, گلوبلی چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کے لیے کیا تیاری ہے ہماری؟ ون لائن آنسر. اس کے لیے تیاری میں تو نہیں سمجھ رہا کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی گورنمنٹ لیول کے پہ کوئی اس طرح کی تیاری ہے جب تک اس کو پرائیویٹ سیکٹرز کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا. ون لائن آنسر تو یہی ہے اس کا. رائٹ. گورنمنٹ لیول پر ابھی جو تیاریاں چل رہی ہیں, جو اتنے ٹف ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک پرائیویٹ سیکٹرز کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا, گورنمنٹ آن پرائیویٹ سیکٹر کو ہونا پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ نہیں. ویل, آج کے دن ہم نے جو ہے وہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, جس میں ٹاپکس کو ہم نے ڈیٹیل جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کو پراپرلی ڈسکرائب کیا جائے, جس میں امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ FDI کے حوالے سے ڈسکشن کی. عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے جوائن کیا. اوور آل بوتھ آف یو جینٹلمین, اور ساتھ ساتھ عثمان صاحب بھی موجود تھے. تو ان سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.